अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के बहरिया के सरबराह ने भारत को एक मर्तबा फिर वार्निंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत नाकाम जारियत की धमकियां देना बंद कर दे। पाकिस्तान की बहरिया दीगर मुसल्लह अफवाज के साथ भारत की हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के नए बहरिया के चीफ ने पाकिस्तान की नेवी की जानिब से जारी जंगी मशकों का जायजा लिया है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान न सिर्फ बहरिया की जंगी मशकें कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और भारत की सरहदों के करीब फौज की और फिजाइया की जंगी मशकों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रोजाना की बुनियाद पर भारत के साथ मिलने वाली सरहदों पर पाकिस्तान की फौज की जंगी मशकों का मुआयना भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर जोर डाला है कि अफगानिस्तान के अंदर ईरान पाकिस्तान के हक में और अफगान अवाम के हक में मुस्बत किरदार अदा करे और जो भारत की साजिशें हैं अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम है भारत का, इसके खिलाफ ईरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़े और दो टोक हिमायत करे ताकि भारत को खित्ते में तन्हा किया जा सके। जवाद जरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है और ईरान पाकिस्तान की हिमायत करता है हर मसले पर, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या फिर अफगानिस्तान का मसला हो। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से काबुल हुकूमत को वार्निंग दी गई है कि मस्जिदों पर, मदरसों पर, स्कूल और कॉलेजेस पर हमले करना काबुल हुकूमत बंद कर दे। दाइश के साथ काबुल इंतजामिया के ताल्लुकात हैं और वो यूनिवर्सिटियों पर, स्कूलों, कॉलेजेस पर और इसी तरह से मदरसों पर, मस्जिदों पर हमले कर रही है। लेकिन तालिबान की इमारत इस्लामिया दीनी इदारों का और जो तालीमी इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि ट्रंप की शिकस्त के बाद काबुल हुकूमत और काबुल फौजों ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं ताकि तालिबान को मुश्तइल किया जाए और झड़पों को बढ़ाया जाए। जबकि जो बाइडन जो नए सदर मुंतखब हुए हैं वो भी अफगानिस्तान के हवाले से अभी तक खामोश हैं और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है। जबकि तालिबान की जानिब से कल अमरीका से मुतालबा किया गया था अपने एक बयान में कि अमरीका अपने वादों पर कायम रहे और अपनी फौजों को अप्रैल 2021 तक अफगानिस्तान से निकाल ले। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि तालिबान और काबुल फौजों में झड़पों का सिलसिला जारी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ सूबों में तालिबान ने 30 काबुल फौजी मार डाले हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार किए हैं और इसके अलावा चेक पोस्टों पर और भारी जंगी साजो सामान को माल गनीमत के तौर पर हासिल भी किए हैं। और काबुल इंतजामिया के एहलकार तालिबान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान के सामने हथियार भी डाल रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात भी शेयर की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम काबुल हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ दावा किया है कि तालिबान के जो कैदी रिहा किए गए थे वो दोबारा मैदान जंग में जा रहे हैं और वो तालिबान के साथ शामिल होकर हमले कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ने इस इल्ज़ाम को, इस दावे को मुस्तरद किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के जंगी जुनून और भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के हवाले से है। ताज़ा इतला सामने आ रही हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारतीय साइंसदान अब जदीद गाइडेड और एंटी शिप मिसाइल जो हैं उनके तजर्बात कर रही हैं और जल्द इस हवाले से जो जदीद मिसाइल हैं उनको सामने लाया जाएगा और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भारत असलहे के मैदान में तरक्की कर रहा है। हालांकि आप जानते हैं भारतीय फौज दुनिया की बुज़दिल फौज है और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा अपने दिफा पर खर्च करता है। हालांकि यही पैसा अगर अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाए तो शायद भारत के अंदर गुर्बत ख़त्म हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम इतला सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म का इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों पर जुल्म होता है। इस हवाले से दुनिया की इंसानी
حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے خلاف ایکشن لیں اور پاکستان میں اقلیتوں پر ظلم بند کروائیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے اس الزام کو مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں پر ہندوؤں پر، درت نسل کے ہندوؤں کو روزانہ کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے، مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی سب سے زیادہ سنگین خلاف ورزیاں بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، جہاں پر نہتے کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن میں گرفتار کیا جاتا ہے، جعلی آپریشن میں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، پاکستان نے بھارت کے گلگت بلتستان کے حوالے سے مکروہ عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں پر 15 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج گلگت بلتستان میں ہائی الرٹ ہے اور انتخابات کے موقع پر جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر بھی پاکستان کی فوج نے کنٹرول حاصل کر رکھا ہے، اور بھارت کے یہ دعوے کہ وہ گلگت بلتستان پر حملہ کرے گا، قبضہ کرے گا، پاکستان بھارت کی ان دھمکیوں کو مسترد کرتا ہے، اور وہاں پر انتخابی کمپین بھی جاری ہے اور انتخابات بھی ہوں گے اور سیاسی سیٹ اپ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ بھی بنائے گا۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب اور بحرین سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی شورا کونسل کی جانب سے عرب دنیا کے اندر مشہور اسلامی تنظیم اور سیاسی جماعت اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اخوان المسلمین کا تعلق مصر سے ہے اور گزشتہ 100 سال سے بھی زائد عرصے سے مصر کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر وہ اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہی ہے، جبکہ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی ایما پر اور ترکی کی مخالفت میں اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دیا گیا ہے۔ اس والے سے اخوان المسلمین نے شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی حمایت کو بند کر دے اور ترکی کی مخالفت میں اخوان المسلمین کے خلاف پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اخوان المسلمین کے صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا گیا تھا 2013 میں، اور اس وقت شاہ عبداللہ جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے انہوں نے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کی بہت مالی مدد کی تھی اور عسکری مدد بھی کی تھی، اور اس وقت ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ G20 کانفرنس سے پہلے سعودی عرب کے اندر جو خواتین سماجی کارکن ہیں انسانی حقوق تنظیموں سے وابستہ، ان کو رہا کرنے کا سعودی عرب نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام بحرین سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ بحرین کے وزیر اعظم 84 سال کی عمر میں امریکہ کے اندر بیماری کے دوران انتقال کر گئے ہیں، اور بحرین کے اندر ایک ہفتے کے لیے سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی اور آذربائیجان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں آذربائیجان نے فتح حاصل کی ہے قراباغ کے علاقے میں، اور یہ بڑی فتح ہے، 30 سال کے بعد تاریخی فتح ہے، اور اس میں ترکی نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ اور اب ناظرین کرام ترکی کی جانب سے ترک وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سمیت مسلح افواج اور دیگر اعلیٰ سطح کے جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے آذربائیجان کا دورہ کیا ہے، آذربائیجان کے حکام سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی ہے، اور ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دنیا یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لے اور جان لے کہ ہم طاقتور ہیں، ہمیں للکارا نہ جائے۔ آذربائیجان کی مدد اور حمایت کر کے ہم نے نہ صرف یورپ کو شکست دی ہے بلکہ فرانس کو اور روس کی مداخلت کو بھی شکست دی ہے، اور آئندہ کوئی ہمیں دھمکانے کی کوشش نہ کرے۔ ترکی اپنے دفاع اور اپنے پڑوسی اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے اور ہر طاقت سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترک وزیر دفاع نے روسی وزیر دفاع سے فون پر بات چیت بھی کی ہے، اور قراباغ اور شام اور لیبیا کے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ شام کے اندر، لیبیا کے اندر اور عراق کے اندر امن و امان کی بحالی کے لیے ترکی کردار ادا کرتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے شمالی شام اور عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں متعدد دہشت گرد گرفتار اور مارے جا چکے ہیں۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بالآخر ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے
متحدہ عرب امارات کے لیے 24 ارب ڈالر مالیت کی مد میں تقریباً 50 F-35 طیارے فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے پاس جدید جنگی نوعیت کے جنگی جہاز ہیں جن کو F-35 کہا جاتا ہے، اور یہ جہاز مشرق وسطیٰ میں صرف اسرائیل کو امریکہ نے دیے تھے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے اب جو اسرائیل کی مخالفت تھی، پہلے تو مخالفت سامنے آتی رہی کہ F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو نہ دیے جائیں، لیکن اب اسرائیل جب راضی ہوا تو پھر متحدہ عرب امارات کو ٹرمپ انتظامیہ نے بھی اپنی شکست کے بعد یہ طیارے فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بدلے 24 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات امریکہ کو فراہم کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، مسلمان ملکوں کے سرمایہ کو لوٹنے کا ایک طریقہ یورپ کے پاس، امریکہ کے پاس یہ بھی ہے کہ وہاں پر مختلف پڑوسی ملکوں سے ان کے اختلافات کو بڑھایا جاتا ہے، پھر انہیں بھاری رقم کے اسلحہ فروخت کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ 24 ارب ڈالر معمولی رقم نہیں ہے، اس کے عوض 50 F-35 طیارے متحدہ عرب امارات کو دیے جائیں گے، جن کی مینٹیننس پر بھی سالانہ اربوں ڈالر کا خرچہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں ایک اور نیا قانون سامنے آیا ہے کہ وہاں کے جھنڈے کی توہین پر کئی لاکھ درہم جرمانہ عائد ہوگا اور کئی سال تک سزا بھی سنائی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں اسرائیل کے یہودی مسلسل متحدہ عرب امارات آ رہے ہیں اور وہاں پر زنا، شراب اور دیگر جو اسلامی قوانین تھے ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہودیوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے، جس سے متحدہ عرب امارات کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو پڑوسی ایک طرح سے ملک ہے متحدہ عرب امارات، اس سے پاکستان کو بھی متنبع رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے اندر سیاسی بحران اس وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ بینی گینٹس کی جو پارٹی ہے، بلو اینڈ وائٹ پارٹی، جو نیتن یاہو کے ساتھ ایک طرح سے ایگریمنٹ کر کے اقتدار میں شامل ہوئی تھی اور 18 مہینوں تک نیتن یاہو وزیر اعظم ہے، اس کے بعد بینی گینٹس نے اسرائیل کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے، لیکن اختلافات بڑھ چکے ہیں اور بینی گینٹس جو وزیر دفاع بھی ہیں اسرائیل کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد الیکشن کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو کی حکومت اپنے وعدوں پر قائم نہیں ہے اور ان کے ساتھ بدعہدی کی جا رہی ہے، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اب سیاسی بحران ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو جائے گا اور وہاں پہلے ہی لاکھوں مظاہرین نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو ایک مرتبہ پھر اسرائیل اور گلف کے ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیل اور عربوں کے تعلقات کے حوالے سے جو ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ان کو راضی کریں گے اور ان کو اسلحہ بھی فروخت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ الیکشن ہار چکی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس کچھ عرصہ باقی ہے جنوری تک، اس لیے وہ اپنے آخری دور میں مزید بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے اور اسرائیل کے لیے اور عربوں کے لیے تعلقات قائم کر کے مشرقی وسطیٰ کے اندر ڈیل آف سنچری کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، یمن کے اندر حوثیوں نے یہودیوں کو گرفتار کیا تھا اور اطلاعات یہ ہیں کہ حوثی دراصل اسرائیل کے یہودیوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر یمن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ اس پر جو امریکہ ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ حوثیوں کو چاہیے اور یمن کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی یہودیوں کو یمن سے رہا کروا دے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یورپی ممالک سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگا دینی چاہیے، کیونکہ مسلمان یورپ کے اندر ہجرت کی وجہ سے آتے ہیں اور اس کے بعد حملے کرتے ہیں اور یورپ کے اندر اسلام پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اسی طرح کے جذبات کا یا آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح کے الزامات کا اظہار کر چکے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور فرانس کے اندر گستاخانہ واقعات کی حمایت پر انہیں دنیا بھر سے تنقید کا سامنا بھی ہے۔ ایسے میں ناظرین، 2.5 کروڑ سے زائد جو یورپ کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں ان پر لازم ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنی حکومتوں کے خلاف مظاہرے کریں تاکہ ان کے خلاف پابندیاں لگانے سے یورپ کی حکومتیں باز رہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میانمار کے اندر انتخابات ہوئے ہیں جن میں روہنگیا کے مسلمانوں کو انتخابات میں شرکت کا موقع نہیں دیا گیا ہے، جس پر ترکی کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے کہ روہنگین مسلمانوں پر میانمار کی بدھسٹ دہشت گرد حکومت حملے اور ظلم کرنا بند کر دے اور ترکی میانمار کے روہنگین مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، اس وقت لاکھوں روہنگین مسلمان بنگلہ دیش، بھارت اور ملیشیا اور دیگر ملکوں کے اندر ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر آنگ سان سوچی کی جو حکومت ہے دہشت گرد، وہ تاحال بھی روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 9ویں
دوسری بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ایک پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا کہ آپ کی انتظامیہ الیکشن میں ہار کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی ہے اور کیوں جو بائیڈن کو اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس پر امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دوبارہ اقتدار کو منتقل ضرور کریں گے اور آسانی سے منتقل کر دیں گے، لیکن وہ اقتدار ٹرمپ کو منتقل ہوگا۔ ٹرمپ دوسرے ٹرم کے لیے بھی امریکہ کے صدر بنیں گے۔ ہم ہارے نہیں ہیں، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ اس بیان کے بعد جو بائیڈن کے جو حامی ہیں وہ امریکی سیکرٹری خارجہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین کام امریکی صدر اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور ٹویٹر پر وہ ایکٹیو ہیں اور روزانہ مسلسل ٹویٹ کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے اندر الیکشن جیت جائیں گے، اس لیے ان کے حامی پریشان نہ ہوں۔ لیکن جو بائیڈن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے ٹرمپ کے لیے کہ وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن نے کہا کہ وہ وقت آنے پر قانون کے مطابق وائٹ ہاؤس جائیں گے اور دنیا بھر کے لیڈر ان سے رابطہ کر کے ان کی حمایت کر رہے ہیں اور امریکہ دوبارہ سے اپنی پہلی پوزیشن پر آ جائے گا۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کو جو بائیڈن نے اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین کام امریکہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ کی شکست کے بعد ٹرمپ نے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کو مستعفی کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی فوجی ادارے اور فوج کے اندر پینٹاگون اور CIA کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ مارک ایسپر کو ہٹانے کے بعد پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیداروں کو، فوجی جرنیلوں کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ پینٹاگون کے اندر یہ مداخلت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پینٹاگون سے بدلہ لیا جائے اور جو اقتدار کی منتقلی کا معاملہ ہے جو بائیڈن کو، وہ نہ ہونے دیا جائے۔ اور ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ پینٹاگون میں اپنے حامی جرنیلوں کو، اپنے حامی لوگوں کو لگا کر دراصل جو بائیڈن کا راستہ وائٹ ہاؤس کی طرف آنے سے روکا جائے اور دوبارہ سے کاؤنٹنگ کروا کے ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائیں اور دوسرے ٹرم کے لیے بھی امریکہ کے صدر بن جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اتفاق سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر مختلف ریاستوں میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامی ایک دوسرے کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی کانگریس میں ڈیموکریٹ پارٹی نے اکثریت حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر کانگریس پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ناظرین کام پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں ایک سیاہ فام خاتون کو بریگیڈیئر کمانڈر کا عہدہ دیا گیا ہے نیول اکیڈمی میں، جو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، جبکہ سیاہ فام اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جو بائیڈن سے مطالبہ کر رہے ہیں اصلاحات کا اور جو مظالم ان پر ہوئے ان کے خاتمے کا اور مجرموں کو سزا دینے کا۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔